अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक कौमी सलामती कमेटी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद अब आर्मी चीफ की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। और इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक ISPR की तरफ से सख्त एलामिया सामने आया है, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इलामे के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सिया सान है 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की है और इस बात पर जोर दिया है कि मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत है। और शुरका ने इस अज़म का इजहार भी किया है कि अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं, जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इलामे के मुताबिक आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न जुटाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। जबकि कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सदम का इजहार किया है कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निमटा जाएगा और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगी। अभी ISPR की तरफ से फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद इंतहाई सख्त एलामिया सामने आया है, जहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। ये इशारा किस तरफ है, क्या होने जा रहा है, क्या सबूत है, बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जो बात है कि वक्त आ गया है कि इन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। इमरान खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स का मामला ये हो इसलिए रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है। ये क्या प्रेस रिलीज भी यही कह रही है? देखें, ये उनका ये कहना कि मुझे जो है वो ट्रायल किया जाएगा, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसके अगर आर्किटेक्ट आप नहीं हैं तो फिर और कौन है? कौन है जो पिछले 10 साल से रियासत के ख़िलाफ़ जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो है वो कोशिश कर रहा है? किसने आज से 10 साल पहले 2014 में जो है वो बिल जला के और कहा था लोगों को कि आप जो है वो बिल अदा करने जो है वो छोड़ दें? किसने कहा था कि आप पैसा जो है वो बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल की बजाय जो है वो हुंडी के ज़रिए जो है वो भेजें? किसने उस वक्त थानों पे हमले करके मुलजमान को जो है वो छुड़ाया था? कौन अफसरों को जो है वो सरेआम फांसी देने की बात कर रहा था? किसने जो है वो PTV के ऊपर जो है वो हमला किया था? और आज ये बात बढ़ते 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 अगर उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो सिंबल ऑफ स्टेट समझ लिया जाता, तो शायद उस वक्त जो है वो इस कोशिश को निप दी इविल इन दी बड वाली बात हो जाती, तो शायद ये आज दिन देखना ना पड़ता। तो अब इसने बाकायदा 1 साल पूरा ज़मा पार्क में बैठ के मनसूबा बंदी की है, बाकायदा उसके सबूत मौजूद हैं और इनके ताने बाने जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों के साथ हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के साथ हैं और उनकी इनको सपोर्ट हासिल है, इससे पहले जो है वो रही है। और इस सारे जो ये फसाड इन्होंने तैयार किया, उसका निशाना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का वो अदारा था जो दिफाई अदारा होने के नाते जो है वो प्राइमरी अदारा है। मगर राना साहब, जो सबूत है नंबर 1 पे है। एक तो है मास्टरमाइंड इस बात के हों कि जी अगर मेरे खिलाफ कुछ होता है, मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो आपने जो प्रोटेस्ट करना है जाके वो GHQ के बाहर करना है, कोर कमांडर लाहौर के दफ्तर के बाहर करना है या घर के बाहर करना है, इन अलामात के बाहर करना है।
ایک تو ہے کہ اس چیز کے ماسٹر مائنڈ ہو، مگر جو اس کے بعد کچھ ہوا ہے، جو جلاؤ گھیرا ہوا ہے، کیا اس کے ثبوت ہیں کہ یہ بھی ایک پورا کا پورا پلان کا حصہ تھا، یا پھر جو موب تھا وہ خود آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ پلان کا حصہ نہیں تھا؟ نہیں شاہ زیب، معاملہ یہ ہے کہ موب تو کہیں بھی تھا ہی نہیں. ہر جگہ پہ کہیں جگہ پہ 300 400 500 250 150 لوگ تھے. موب تو تھا نہیں. یا تو یہ ہے نا کہ موب ہوتا اور لوگ جو ہے وہ کوئی 50,000 لاکھ کی تعداد میں جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ رسپانس ہوتا، عوام جو ہے وہ باہر نکل آتے. یہ تو وہ چند گنے چنے لوگ تھے جن کی باقاعدہ جو ہے وہ کلاسز ہوتی رہیں، جن کو پیٹرول بم جو ہے وہ بنانے سکھائے گئے، جن کو غلیل کی جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی، جن کو اس مقصد کے لیے اسلحہ دیا گیا، جو اس مقصد کے لیے وہاں پہ زمام پارک میں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ تیاری کرتے رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جو ہے وہ طرح کا احتجاج اور ایک ہی سمت رخ، یعنی کسی جگہ پہ کسی نے کوئی جو ہے وہ کوئی ٹریفک سائن نہیں توڑا، کسی نے جو ہے وہ کسی بس کو وہ آگ نہیں لگائی، کسی نے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی اور بلڈنگ کے اوپر نہیں گئے. سارے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فوج کے جو ہے وہ ادارے کی جو دفاعی تنصیبات تھیں یا ان سے متعلقہ جو بلڈنگز تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ریاست میں یہ کہے کہ میرا گرفتار ہونا جو یہ ریڈ لائن ہوگا، اور اگر ریاست مجھے گرفتار کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم رسپونڈ کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے اور ہر چیز کو جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گے. اشاروں کا نام میں یہ ساری باتیں کرتا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کا یہ دعویٰ کرنا جو ہے وہ ریاست کو ناکام کرنے کے علاوہ اس کے اور کیا معنی ہے؟ اب پریسز میں یہ کہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ریاست کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا جائے گا. صاحب مگر تہس نہس کر دیا جائے گا، انہوں نے تو اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ بات میرے ورکرز کرتے تھے یا میرے پارٹی کے رہنما کرتے تھے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں یا اس قسم کی بات ہوگی. عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، میری پارٹی کے ورکر اور رہنما کرتے تھے. وہ ورکرز اور رہنما پہ ضرور ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں. وہ دیکھیں، اب میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، جو انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے، جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں، تو میں جو ہے وہ ضمنیہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھوں. لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارا کچھ خان صاحب کی اپنی آواز میں جو ہے وہ موجود ہے. یہ خود سارا کچھ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب خود ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گفتگو جو ہے، میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی شاید یہ ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی آپ ان کیمرہ جو ہے اس گفتگو کو یا اس ایویڈنس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر دیں. وہ ان کی ویڈیوز جب یہ شہداء کی جو ہے وہ یادگار یا ان کی نشانیوں کے اوپر جب یہ وہاں پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، ان کو آگ لگا رہے ہیں، وہاں پہ جو یہ نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پہ جو جس قسم کی یہ وہاں پہ گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ سننے کے قابل نہیں ہے. وہ آپ میڈیا پہ نہیں چلا سکتے. اگر وہ چلائیں گے تو جو شہداء کے خاندان ہیں ان کو آپ جو ہے وہ irreparable جو ہے وہ ان کو دکھ اور آپ جو ہے وہ اذیت. راز صاحب آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی آواز میں آڈیوز موجود ہیں جو 9 مئی کے واقعات کو لنک کرتی ہیں ان سے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان صاحب. جی، ماسٹر مائنڈ یہ ہے، آرکیٹیکٹ یہ ہے، اس کے اپنے ذہن کی یہ اختراع ہے. یہ ساری چیز جو ہے، یہ باقی جتنے بھی ہیں نا جو دوسرے درجے کی قیادت یا تیسرے درجے کی قیادت، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں بڑی شد و مد سے جو ہے وہ شامل تھے. باقی جو تھے وہ تھوڑا گزارا لائقی تھے کہ وہ انکار بھی کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے اور ساتھ بھی چل رہے تھے، بیچ میں سے پاؤں پیچھے بھی کر رہے تھے. جس طرح کی بات فیض الحسن چوہان نے جس دن پارٹی چھوڑی ہے تو اس نے ایک پورا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے.
تو اکثر لوگ ایسے ہی تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ پوری طرح سے پوری شدومت سے جو ہے وہ ساتھ تھے، مگر لیکن یہ سارا آرکیٹیکچر جو ہے یہ سارا خان صاحب کا اپنا کیا درا ہے۔ راز صاحب اگر ایسا ہے اور ثبوت موجود ہیں اس ساری کی ساری پلاننگ کے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ ظاہر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ فرضی کہانیاں ضرور بنائی گئیں جس میں ذمہ داری 9 مئی کے واقعات کی الٹا ایجنسیوں پر اور فوج پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کا فیکٹ چیک بھی ہوا۔ مگر صاحب یہ پھر لازمی ہے اگر ریاست کے پاس ثبوت موجود ہے کہ اگر 9 مئی کو اگریشن ہوا ہے تو اس سے اگریشن کے ساتھ ہی نہ ڈیل کیا جائے بلکہ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، تاکہ کل کو اگریسر الٹا وکٹم نہ بن جائے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے جب ریاست اگر خود اگریسر بنے تو کہاں پر تمام چیزیں بیک فائر کر جائیں اور جو اگریسر ہے وہ وکٹم بن جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ پھر قانون کے مطابق چلا جائے گا۔ نہیں شاہ زیب، دیکھیں ایک احتجاج ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ اکثر دفعہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک کرمنل ہے وہ بھی قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ایک دہشت گرد ہے وہ بھی ریاست کے قانون کو توڑتا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جاتا، اس میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ وہ ملزمان جو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں، جو ہے وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ اگریشن کریں، تو ان کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ قانون توڑنے والا جس نے ٹریفک کا اشارہ توڑا ہے یا جس نے اپنے کسی پولیٹیکل جو ہے وہ حق کی خاطر جو ہے وہ اس نے پروٹیسٹ کیا ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ وائلنس کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹھیک ہے مگر پروپورشنیٹ ریسپانس ہو نا، ڈسپروپورشنیٹ نہ ہو، اور ریاست کے پاس قانون کی ہے۔ انہوں نے دیکھیں شاہ زیب، انہوں نے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دفاعی ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ شرکسی ہے، یہ بغاوت ہے، اور اب یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا احتجاج تھا، ہمیں سیاسی ورکر کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا صاحب، اگر پھر پروپورشنیٹ ریسپانس ہو اور وہ پروپورشنیٹ قانون کے مطابق ہو کہ جیسے آرمی ہاؤس میں گھسیں، آرمی ہاؤس میں یہ گھسیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے یہ لوٹ مار کریں، اس کے بعد وہاں پہ آگ لگائیں، یہ اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ہے وہ کیمپ آفس تھا وہاں پہ داخل ہوں، وہاں پہ حساس جو انفارمیشنز ہیں ان کو وہ اٹھا کے لے جائیں اور ان کو آگ لگا دیں، ان کو ضائع کر دیں، تو پھر یہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا، ہم تو سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی ورکر ہیں۔ صاحب جو 9 مئی کو ہوا وہ قطعی طور پر سیاسی نہیں تھا، اور ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو 9 مئی کو ہوا وہ قطعی طور پر سیاسی نہیں تھا، وائلنس کا جو اختیار ہے وہ کسی کو نہیں ہے، مگر جب اتنے سارے ثبوت موجود ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر فیئر ٹرائل ہو، اور ٹرائل ایسا ہو جس کو باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا جا سکے، ریکارڈ کیا جا سکے کہ جی یہ سب فیئر ہو رہا ہے۔ ظاہر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس تمام معاملے پر نظر رکھیں گی، میڈیا بھی اس کو دیکھ سکے، تاکہ فیئر ٹرائل کے نتیجے میں منطقی انجام تک چیزیں پہنچیں اور سب کو پتہ ہو کہ باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق ہوا ہے جو ہوا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری ایویڈنس موجود ہے۔ دیکھیں میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ سیاسی احتجاج ہوتا، اگر اس میں صرف سیاسی جماعت ہی ہوتی اور اس کے علاوہ اس کے کوئی تانے بانے جو ہے وہ بیرون ملک تک بھی نہ جاتے ہوتے، اگر یہ وہاں چوک میں جا کے جو جناح ہاؤس کے باہر ہے، بڑا کھلا چوک ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے، زندہ آباد مرد آباد کرتے، دھرنا دے کے بیٹھ جاتے، 1 دن بیٹھتے، 2 دن بیٹھتے، تو ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بالکل جائز اور ریلیونٹ ہیں۔ لیکن جب یہ اس یعنی جو ہے وہ حد کو بھی کراس کر گئے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ ساری چیزیں تو بازیاب ہونی ہے نا، ورنہ کل کو کسی ہمسایہ ملک میں وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں اس لائن کو کراس کرنے کے بعد جو ہے اب یہ اپنے سیاسی حقوق جو ہے ان کی آڑ میں اور انسانی حقوق کی آڑ میں یہ کہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ ویسے دنیا میں
دنیا میں وہ ممالک جو بہت بڑے چیمپئن ہیں انسانی حقوق کے اور سیاسی حقوق کے، وہاں پہ بھی جب لوگوں نے ان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے اور وہاں پہ جب اس قسم کی صورتحال درپیش ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی بھی آپ جو ہے وہ ایک سے زیادہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو شاید وہ کیا ہے جو یہاں پہ ہماری سوچ میں بھی شامل نہیں ہے۔ ذرا پاکستان کے قانون میں گنجائش موجود ہے ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کا ٹرائل کرنے کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو گئے، عمران خان صاحب سے مل بھی لیے، خاموشی سے چلے بھی گئے، انہوں نے نہ پارٹی چھوڑی نہ پریس کانفرنس کی، کیا انہیں رہا کیا گیا ہے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے، یا پھر جینوئنلی ان کے خلاف کچھ ایسا نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے ان کو چھوڑا گیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو انویسٹیگیشن کا اور انکوائری کا جو پروسیس چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ حتمی طور پہ اسے کنکلوڈ ہونے میں ابھی بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ لگے گا، لیکن جس کے خلاف جو ایویڈنس جیسے ہی میسر آئے گی تو اس کے مطابق جو ہے ان کو کنفرنٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ ان لوگوں کو جن کو 3 MPO میں پکڑا گیا تھا ان کے متعلق گورنمنٹ کا یا ریاست کا ورژن یہ تھا کہ یہ لوگ اس بات کا حصہ رہے ہیں جو وائلنس ہوئی ہے 9 مئی کو، تو ان سے دوبارہ یہ اپریہنشن ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو جو گفتگو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی یا باقی لوگ جو بعد میں رہا ہوئے انہوں نے کی تھی، اس میں چلو انہوں نے اس لائن کو کراس کرنے کی بات تو نہیں کی تھی، لیکن یہ تو کہا تھا نا کہ نکلیں، سارے باہر نکلیں۔ تو وہ نکلیں جو ہے وہ کس کو کہہ رہے تھے اور کدھر کو نکال رہے تھے اور کہاں پہ بھیج رہے تھے؟ مگر اس میں یہ ہے کہ آئی جی پنجاب مگر رانا صاحب آئی جی پنجاب پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ سب کا بتاتے ہیں کہ جی کون کون تھا، کس سے کانٹیکٹ میں تھا۔ اس میں ظاہر ہے حمازت صاحب کہہ رہے ہیں میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ وہ مراد راز کا بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی بلوائیوں کے ساتھ کانٹیکٹ اس دن کیا تھا اور کتنے نمبر آف کانٹیکٹس کیے تھے، مگر مراد راز گرفتار نہیں ہوتے، پارٹی چھوڑتے ہیں، پھر انڈیپینڈنٹ گروپ بناتے ہیں، پھر آج جہانگیر ترین کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ پکڑنا ہے لوگوں کو یا پارٹی چھڑوانی ہے لوگوں سے؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جو اس یا وہ گروہ یا وہ پارٹی میں وہ جتھا جو ان چیزوں میں ملوث رہا ہے، ان سے تو باقی لوگوں کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ لوگوں نے تو وہ ریڈ لائن جس کا میں نے پہلے بھی تفصیل سے ذکر کیا، جنہوں نے وہ کراس کی ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں، ان کی آڈیو ویڈیو موجود ہیں، اور وہ لوگ جو اس ساری منصوبہ بندی میں شامل تھے، جن لوگوں کے بیرون ملک بھی کانٹیکٹ تھے، جو بیرون ملک بھی جو ہے وہ پوری لابی کرتے رہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو کس طرح سے دنیا میں خدا نخواستہ جو ہے وہ رسوا کرنا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانا ہے۔ تو وہ لوگ تو ان کو تو معافی، وہ پریس کانفرنس کریں جو مرضی کریں، وہ تو نہیں ملے گی، لیکن اس سے جو شارٹ آف دیٹ ہے تو ان میں سے جو ہے وہ اگر کوئی اپنی معافی تلافی کے لیے کوئی اپنا عمل جو ہے اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رہا یا وہ ان سے علیحدہ ہو رہا ہے، تو اس کا کیس جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ حسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا آگے ہونے جا رہا ہے، کیا اندر کا معاملہ ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دوبارہ خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر صحافی ذیکار سلیم صافی صاحب اور منی فاروق صاحب موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ صافی صاحب، انتہائی سخت الفاظ میں پریس ریلیز ہے، پہلے کور کمانڈر کانفرنس کی سخت الفاظ میں پریس ریلیز آئی تھی، اب فارمیشن کمانڈرز کی آئی ہے، صاحب یہ محض ایک پیغام ہے یا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ صرف پیغام نہیں ہے بلکہ عملاً ایسا ہو رہا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو ملٹری کے ذمہ داران ہیں وہ اس کو کوئی اندرونی سیاسی ایکٹیویٹیز یا چند افراد کی جذباتیت نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس ایویڈنس ہے اور اس کی بنیاد پہ اس پہ کنونس ہے کہ یہ باہر سے پلان شدہ، جو پچھلے کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد ISPR کے پریس ریلیز میں جو الفاظ تھے، تو
تو ان کے پاس پروفس بھی ہیں اور وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کو تقسیم کرنے، پاکستانی فوج اور عوام کو لڑانے کی ایک منظم سازش تھی، اور اسی طرح ان کے یہ بھی یقین ہے کہ یہ منصوبہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آن بورڈ نہیں تھی لیکن اس میں مخصوص افراد آن بورڈ تھے اور انہوں نے ایک منظم منصوبہ بنایا تھا۔ اور پھر فوجی قیادت کی سنجیدگی کا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی صفوں میں موجود لوگوں کے خلاف کارروائی کی، مثلا جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کو اسی دن ہٹایا گیا، اور کچھ اور لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، اور اگر اس میں کوئی گلٹی ثابت ہو گیا تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ اس لیے، اور آج بھی آپ آرمی چیف کے الفاظ کو دیکھ لیجئے تو اس سے انتہائی غصہ اور سنجیدگی نظر آتی ہے، اور یہ صرف زبانی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں فوجی صفوں میں 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 سمجھا جاتا ہے۔ منیف فاروق صاحب، ظاہر جو لینگویج ہے پریس کی وہ آپ نے دیکھی، رانا ثناء اللہ صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ ثبوت ہیں کہ قانون کے مطابق سب چیزیں چلیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اپنی آواز میں ثبوت موجود ہیں۔ آپ کے خیال میں صرف پیغام رسانی ہو رہی ہے یا واقعی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت مشکل وقت آ رہا ہے اور حکومت کے صرف دعوے نہیں ہیں، ثبوت ہیں ایسے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، عمران خان صاحب کے لیے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی، یہ بڑھ رہی ہیں بتدریج، اور یہ چیز آپ بھی نوٹس کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور جو یہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس تھی اور اس کا جو اعلامیہ تھا، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے اندر جو ایک سخت ایلیمنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان لوگوں نے جنہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کیا 9 مئی کو، جس نے اگر بیٹنگ کی ہے، انسائٹ کیا ہے، پلان کیا ہے، کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، کوئی پیچھے بیٹھا رہا ہے اور اس نے یہ سب کچھ پلان کیا، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ اب وہ سخت کارروائی کیا ہے؟ وہ سخت کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن وہ سخت کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہونے کی اطلاعات ہے، اور اس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ہے تو اسٹیچوٹری لا، ہمارے ملک کی رول بک جو ہے، جو ملک کی رول بک ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کلیبریٹرز کو بھی، یا جو لوگ ابیٹنگ کے اندر شامل ہیں، آنت کے اندر شامل ہیں، معاونت کے اندر شامل ہیں، اگر ان کو بھی اس قانون کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے تو بڑا سخت پیغام ہوگا۔ آلریڈی کچھ لوگ کورٹ مارشل کے لیے، ان کے لیے ٹرائلز کا آغاز غالباً کر بھی دیا گیا ہوگا اب تک، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، لیکن اگر جنہوں نے ابیٹ کیا ہے ان کو بھی اگر اس قانون کے تحت سزا ملتی ہے تو یہ بڑا سخت پیغام ہوگا پاکستان کی فوج کی جانب سے، ریاست کی جانب سے۔ اور یہ جو 9/11 والی بات سلیم صافی صاحب نے فرمائی ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ اٹ ہیز ہٹ ہوم۔ میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ اس دفعہ یقینی طور پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو غصہ ہے کہ ہماری املاک، ریاستی املاک، فوجی املاک کو نقصان پہنچا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہوش ہمیں اس وقت آ جاتا جب 2014 کے اندر ملک کی اور ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ملک کے دارالحکومت انڈر سیج ہوا۔ اگر اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لے لیے جاتے، ہم اس بات کا احساس کر لیتے، تو کسی کو 9 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے، واقعات مختلف تھے، اور کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کسی اور جگہ کھڑا تھا۔ اور صافی صاحب، اس سب میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ سارے معاملے میں وہ ملوث نہیں تھے اس لیے رہا ہو گئے، پارٹی بھی نہیں چھوڑی، کوئی ایسی پریس کانفرنس بھی نہیں کی، یا کوئی پیغام رسانی ابھی بھی ہو رہی ہے؟ سخت پریس ریلیز اپنی جگہ پر ہے، مگر کہیں نہ کہیں کوئی آپشن نکل سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں، جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جس دن قاسم کے ابا گرفتار ہوں گے تو پی ٹی آئی کے ہر ورکر نے اور ہر سپورٹر نے نکلنا ہے۔ اب اس میں تو پرویز خٹک بھی آن بورڈ تھے، شاہ محمود قریشی بھی آن بورڈ تھے، اے بھی آن بورڈ تھے، بی بھی، پوری قیادت آن بورڈ تھی، لیکن یہ کہ ان کا رخ حکومتی مقامات کی بجائے آرمی کے اور شہداء کے یادگاروں کی طرف کرنا ہے یا آرمی کے انسٹالیشن کی طرف کرنا ہے، اس منصوبے میں محدود لوگ انوالو تھے، اور اسی لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا جو منصوبہ ساز ہیں یا فوج کے خلاف یہ فضا پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اور
دوسرا ان سے منسلک وہ جو لوگ ہیں کہ جو اس منصوبے میں کسی نہ کسی شکل میں آن بورڈ رہے یا اس فضا کو بنانے میں ملوث رہیں، تو ان لوگوں کو اب ملٹری ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی۔ آپ سمجھتے ہیں فاروق صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی، پھر جانا، عمران خان صاحب سے ملنا، کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل آپشن نکل سکتا ہے؟ ظاہر جو قانونی طور پر ان کی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر بطور سیاسی جماعت اور ان کا سیاسی فیوچر شارٹ ٹرم میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا آپشن نکل سکتا ہے۔ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب، یہ درست بات ہے اور آپ کی آبزرویشن بھی درست ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر نہیں آئے، اور یہ بڑا آسان ہوتا کہ ان کو کوئی بھی اس طرح تو عدالتیں باقی لوگوں کا بھی کہتی نہیں ہیں کہ ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا، غلط ہے، نکالیے، باہر نکالیے، کسی دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا، بغیر کسی پریس کانفرنس کے باہر آنا اور گفتگو کر لینا اور پھر چلے جانا اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب سے ملنا، یہ بڑا انسٹرکٹیو ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اور میرا خیال میں ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے تحت سب کچھ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر اگر کوئی آپشن نکل رہا ہے، کوئی چیز سامنے آ رہی ہے، تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہی صورت میں آگے آ رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں ہاتھوں سے اس اپرچونٹی کو گریب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ تو چکے ہیں کہ اگر ان کو نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب باغ ڈور سنبھالیں گے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن جن ٹرمز پہ یہ ہوگا کیا وہ عمران خان صاحب کو منظور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹرمز کیا ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا پیغام دے کر باہر لایا گیا ہے، عمران خان صاحب تک کیا پیغام پہنچایا گیا ہے بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو اس اپرچونٹی کا بہت عرصے سے یقینی طور پر انتظار بھی کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کے پاس یہ اپرچونٹی آئے، لیکن کیا چیئرمین پی ٹی آئی یعنی قاسم کے ابا یہ ہضم کر پائیں گے کہ جس طرح کی ارینجمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہو؟ کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں کہ عمران خان صاحب کو تو سیاسی طور پر رائٹ آف کیا جا چکا ہے، اور مستقبل قریب میں یہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ان کے۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ میں آج دو اہم کیسز کی دلچسپ اور غیر معمولی سماعت ہوئی ہے۔ عدالتی روایات سے ہٹ کر دو بالکل مختلف مقدمات کو یکجا کیا گیا اور پھر اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے لگایا گیا جو حالیہ عرصے میں تمام اہم مقدمات کی سماعت کرتا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال جو گزشتہ سماعت کے دوران حکومت کے ساتھ نرم رویہ رکھے ہوئے تھے، ایک بار پھر رویہ بدلتے ہوئے نظر آئے۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے رویے میں نرمی اس وقت نظر آئی تھی جب گزشتہ دنوں حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے حوالے سے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ بنایا، جسے اچانک ہی صدر مملکت نے روایت سے ہٹ کر منظور بھی کر لیا۔ عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ صدر الوی نے میرے علم میں لا کر قانون پر دستخط کیے۔ خود وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ہمارے پروگرام میں حیرت کا اظہار کیا کہ صدر مملکت نے چند دنوں میں ہی دستخط کیسے کر دیے، اور خود چیف جسٹس نے اس قانون کی تعریف بھی کی، اور اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھی، کیونکہ اس نئے قانون کے تحت وہی 3 رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ نظر ثانی کی جگہ اپیل کے لیے بڑا بینچ بننا تھا۔ مگر پھر اچانک کل چیف جسٹس نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے فکس کر دی۔ نہ صرف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست بلکہ اسی کے ساتھ نئے حکومتی قانون سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستیں بھی اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے آج سماعت کے لیے مقرر کر دی، اور پھر آج دونوں الگ الگ معاملات کی ایک ساتھ سماعت بھی کر دی۔ اور تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواستوں کی گزشتہ سماعت میں موجود ہی نہیں تھے، وہ آج پیش بھی ہو گئے، اور عدالت نے انہیں ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر دلائل دینے کا بھی کہہ دیا، اور پھر انہوں نے دلائل دے بھی دیے۔ حالانکہ کمرہ عدالت میں موجود اٹارنی جنرل نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ علی ظفر اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عدالت نے انہیں سنا، بلکہ صرف انہی کو سنا اور حکم نامہ بھی لکھوا دیا۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواست گزاروں نے علی ظفر کے دلائل کو اپنا بھی لیا، یعنی علی ظفر کے دلائل کو ہی اپنے دلائل قرار دے دیا، اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی، اور اب یہی 3 رکنی بینچ اس درخواست پر سماعت کرے گا، اور یہی 3 رکنی بینچ اسی دن الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست بھی سنے گا۔ آج سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ریویو آف ججمنٹس کیس میں فریق یا درخواست گزار نہ ہونے کے باوجود سماعت شروع ہوئی علی ظفر سے کی، ان کو روسٹرم پر بلایا اور کہا کہ علی ظفر صاحب آپ بھی ریویو ایکٹ پر اپنا نقطہ نظر بتا دیں۔ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے،
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तिना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तिना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तिना की वजह से रिव्यू एक्ट भी इस अदालत पर अभी लागू नहीं होता। अदालत नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है, लेकिन इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये सुनकर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अली जफर से सवाल किया कि अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। बताएं कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता। अगर रिव्यू एक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल देना होंगे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं है, इस पर पहले बहस हो चुकी है। ये केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो यह था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 दिन बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। जजिस के ये रिमार्क सुनने के बाद भी तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला करने की इस्तदा दोहराई और कहा कि जो भी हालात या दलाइल हों, अदालत पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द कर दे। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। जब रिव्यू एक्ट पास हुआ तो मैंने सेनेट में कहा कि कैसे आइन से मुतसादिम कानून बना रहे हैं। सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ, बहस भी नहीं हुई। आर्टिकल 184(3) में तरामीम अच्छी ज़रूर हैं, मगर ये आइनी तरामीम से ही मुमकिन है। अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ क़वानीन आइनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। अली जफर ने कहा कि जो नकाद मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरामीम है, सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने यह गलती की। अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हकाइक पर है। हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को हम सराहते हैं। हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। ये वो मरहला था जब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त डाल दें, लेकिन अटॉर्नी जनरल के एतराज़ करते ही दरख्वास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए और फिर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अली जफर के दलाइल अपनाने के बाद अदालत ने समाअत का फैसला लिखाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करें। पंजाब इंतखाबात केस भी रिव्यू एक्ट केस के साथ मुकर्रर किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। इसके बाद केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। अब अहम बात यह भी है कि नए कानून के तहत नजरसानी की दरख्वास्त को अपील समझा जाएगा और इस अपील की समाअत बड़ा बेंच करेगा। यानी 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। तो नए कानून के तहत लार्जर बेंच को यह केस सुनना था, मगर चीफ जस्टिस ने ना इस एक्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया और ना ही कोई बात की, बल्कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिस पर माहिर कानून सवालात उठा रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि एक कानून की मौजूदगी में उस पर सुप्रीम कोर्ट ही अमल ना करे। इस हवाले से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने बताया कि मैंने आज की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा कि नए कानून के बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त लार्जर बेंच ने सुननी है, आपको चीफ जस्टिस ने मंगल को तलब किया है, तो क्या आप नजरसानी केस में पेश होकर दलाइल देंगे? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त लार्जर बेंच के अलावा और कोई नहीं सुन सकता। अगर 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त सुनी और मेरी मुआवनत तलब की तो मैं मुआवनत नहीं करूंगा। मेरी नज़र में पार्लियामेंट का कानून फील्ड में है और उस पर स्टे भी नहीं हुआ है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बतौर अटॉर्नी जनरल पेश होकर दलाइल दूँ। बिठा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।